अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है और अब टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में इंफॉर्मेशन हमारे टिप्स पर है और इसके अंदर ख़ास तौर पे कुछ वेबसाइट्स का किरदार बहुत अहम है। उसमें से एक यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल पे आपको कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, किसी भी हवाले से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या आपकी कोई पसंदीदा शख्सियत है, सब आप वहाँ पर अवेलेबल है और उनके ओपिनियंस, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में आप जान सकते हैं। मगर इस यूट्यूब चैनल के हवाले से ख़ुद बहुत सारे मजहबी स्कॉलर्स के भी यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं, मगर इस हवाले से कुछ स्कॉलर्स का ओपिनियन ये था कि वो हलाल है, उसके एड्स कमाना या उसको मोनेटाइज़ करना बिल्कुल हलाल है। मगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से हलचल मच गई है और बाज़ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी फिर इस बात का ऐलान किया है कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा है कि यूट्यूब जो से कमाना हराम है, तो इसलिए वो भी अपने चैनल्स को डीमोनेटाइज़ कर रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और क्रिप्टो के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो के हवाले से भी उसके हलाल और हराम, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके हवाले से कि क्या वो हलाल है या हराम है, तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर सहाफ़ी, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, फैज़ुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? और फिर हमारे साथ मौजूद हैं माहिर क्रिप्टो करेंसी और मुफ्ती अवैस फराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे साथ मैसेज टीवी के डायरेक्टर जनाब अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मतीन साहब, आप ही से गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगा कि ये क्या एड्स के हवाले से जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा है कि नहीं, इसमें एड्स नाजेबा आते हैं, कुछ ऐसे एड्स आते हैं जिसमें ख़वातीन ने दुरुस्त लिबास इस्लाम के मुताबिक नहीं पहना हुआ होता, इस वजह से ये हराम है, तो क्या इन एड्स को ऐसा फ़िल्टर आउट किया जा सकता है कि आप जो है ऐसे तमाम एड्स को आप रिजेक्ट कर दें, उनको डिसमिस कर दें, ताकि ऐसे कोई से भी एड्स ना आएँ जिसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा कंटेंट सामने आ रहा हो? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो गूगल एड्स हैं उसमें आपके पास कंट्रोल तो है, और आप जब भी वहाँ पे जाके अपने डैशबोर्ड में देखते हैं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल्स मिलते हैं कि किस कैटेगरी को आप दिखाना चाहते हैं और किस कैटेगरी को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। हुँ। ये फैसिलिटी तो वहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ पर हमने भी अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो भी इस तरह की कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें अल्कोहल है या एडल्ट एंटरटेनमेंट है या इस तरह से कुछ और चीज़ें हैं, उनको तो हमने ब्लॉक किया हुआ है डे वन से। ठीक है। जी। तो इस तरह की तो चीज़ें जो जिनको क्या कहा जाता है कि जो हराम चीज़ों के ऐड हैं, जो गैर शरई हैं या गैर इखलाकी हैं, उनको तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये तो आपको गूगल पूरा कंट्रोल देता है, बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स भी आपको कंट्रोल देते हैं। अब बात ये है कि क्या जो एड्स इसके अलावा हैं, जिस कैटेगरी के ऐड हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई अ, और कैटेगरी है, एजुकेशन की कैटेगरी है, ट्रैवल की कैटेगरी है, तो क्या उसके अंदर जो एड्स आते हैं कि क्या वो सारे एड्स हराम होते हैं या उन सब एड्स के अंदर नाज़ेबा वीडियोज़ होती हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर अभी भी अगर आप कोई भी यूट्यूब की कोई वीडियो खोल के देखते हैं, तो मोस्टली जो वीडियोज़ होती हैं उसमें एक तो चीज़ जो ज़रूर होती है, जो हर वीडियो में तकरीबन होती है, वो होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक। लेकिन हर वीडियो के अंदर ना तो खातून होती हैं, और ना हर वीडियो के अंदर इस तरह से होता है कि उसका कोई लिबास इस तरह का होता है, क्योंकि जब ज़ाहिर है वो खातून ही नहीं होंगी तो वो लिबास वाला मसला ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो आप अपने यूट्यूब में जाके सेटिंग्स में चेंज भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग जिनको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, वो जी। होता है कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट बेस्ड ऐड, यानी जो चीज़ें आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, गूगल एड सेंस जो है, गूगल एडवर्ड्स जो है, वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जो चीज़ें आपकी हिस्ट्री में होती हैं, कुकीज़ में होती हैं, उस तरह के एड्स भी आपको दिखाता है। तो ठीक है। बुनियादी तौर पर ये 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब दूसरा ये है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है जब कोई ऐड आएगा तो वो पाकिस्तानी मसनूआत का ऐड होगा, और वो मोस्टली वही ऐड होते हैं जो हमारे टीवी चैनल्स पर चल रहे होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऐड होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादातर वही एड्स हैं जो हमारे टीवी चैनल्स पर चल रहे होते हैं। लेकिन अगर वही आदमी मेरे चैनल पर वो वीडियो देख रहा है, लेकिन वो यूएस में बैठा हुआ है, वो कनाडा में बैठा हुआ है, वो साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ है, जी। तो ज़ाहिर है वो जिस मुल्क में बैठा हुआ है, उस मुल्क के हिसाब से वहाँ का ऐड उसको शो होगा।
اس میں اس طرح کی چیزیں بالکل ہو سکتی ہیں کہ اس میں ظاہر ہے ان ممالک میں جو ایڈز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح کے ایڈز جی بنائے جاتے ہیں، جو جی نارمل ایڈز ہوتے ہیں اس میں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم مسلم کنٹریز کی موسٹلی بات کریں، پاکستان کی بات کریں یا ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں خصوصاً، تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ 100% ایڈز ہی وہ حرام ہوتے ہیں یا اس میں لڑکیاں اس طرح سے آتی ہیں یا آپ کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم وقتاً فوقتاً ان طرح کے تمام ایڈز کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز بھی موجود ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ فلٹر بھی کیا جا سکتا ہے. کنٹرول کیا جا سکتا ہے یعنی. اب ہمارے ساتھ فیض اللہ خان صاحب موجود ہیں. سر آپ صحافی ہیں اور اب جرنلزم کے تقاضے بھی کچھ مختلف ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو ٹی ویز ہوتے تھے، انہی سے منسلک ہوتے تھے جرنلسٹ، مگر اب جو ہے یوٹیوب چینل پہ بھی جرنلزم سٹارٹ ہو گیا ہے. تو یوٹیوب کی ارننگ کی وجہ سے آبویسلی جرنلسٹ کو بھی ہیلپ آؤٹ ہوتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ایک سورس آف ارننگ ان کی ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے جب فتوے آتے ہیں تو اس کے اوپر جرنلزم کے حوالے سے بھی اور جرنلسٹ کو بھی کچھ اس کے اوپر سیٹ بیک ملتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جہاں تک اس سے متعلق فتاوی ہیں مختلف جیسے آ رہے ہیں، تو اس میں میری ذاتی رائے کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ مختلف اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں فقہی طور پہ آراء تقسیم ہوتی ہیں. مثلاً ایک اسلامی بینکاری ایک بڑا موضوع ہے. اسے اگر آپ دیکھیں تو دارالعلوم کورنگی جس کے سربراہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ اسلامک بینکنگ اور جو فائنینس کا جو سبجیکٹ ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور اس کی اسلامائزیشن کے حوالے سے انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے. لیکن انہی کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا جامع علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، جو کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں سے اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور باقاعدہ اس دوران دونوں اداروں کے درمیان اس حوالے سے کتب بھی لکھی گئی ہیں اور ایک دوسرے کا علمی رد بھی کیا گیا ہے. لیکن چونکہ اس حوالے سے زیادہ بہتر رائے تو وہی لوگ دے سکتے ہیں جو اس امور کے ماہر ہیں، لیکن ایک طالب علم کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کسی ایک معاملے میں دو مختلف آراء آ جاتی ہیں تو اس کے بعد عام لوگوں کے پاس کم از کم یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ کون سی رائے کو اختیار کریں، کون سی کو نہ کریں. تو اسی طرح سے یوٹیوب کے حوالے سے بھی آراء تقسیم نظر آتی ہیں. یعنی ہم کچھ علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں اور وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، وہ دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور اس کی ارننگ بھی ان کے پاس آ رہی ہے. اور جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بات کی یا کچھ اور علماء ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ دونوں پہلو مد نظر رکھنے چاہیے. اور جہاں تک بات ہے کہ صحافیوں کے لیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یوٹیوب بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آیا وہاں پر وہ کس قسم کا کانٹینٹ پیش کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کا کانٹینٹ اس قسم کا ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر نہیں دیکھ سکتے، اور کچھ لوگ تو اس کے کانٹینٹ میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ فیملی کو بھی اور وہاں جو فیملی کی باتیں چیزیں ہیں اس کو بھی سامنے لے کر آتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر علیحدہ سے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کی کمائی تو جائز ناجائز ہونا ایک بات ہے، اخلاقی طور پر وہ سوسائٹی کے لیے کتنا بہتر ہے. تو اس کے یہ بہت سارے پہلو ہیں. اس کی کمائی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے اس کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی. تو اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ کس قسم کا مواد آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر آیا کیا نوجوان نسل اس کو دیکھ کر بگڑے گی یا سدھرے گی، یا پھر اس کے علاوہ کہیں آپ جھوٹی خبریں تو نہیں پھیلانے جا رہے یا آپ محض سنسنی تو نہیں سوسائٹی کو دے رہے. تو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا یہ بات کہ آیا اس کی کمائی جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے امور کو بھی دیکھنا بہت زیادہ اہم ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. کرپٹو کرنسی اور یوٹیوب کی کمائی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد مزید بات کریں گے. خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کریں کرپٹو کرنسی اور یوٹیوب پہ ہونے والی کمائی کے حوالے سے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے کچھ کمنٹس آئے ہیں اور اسی کے پیش نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اویس پراچا صاحب. مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو یوٹیوب چینل کی کمائی ہے، اس حوالے سے ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ ایڈز کی بنیاد کے اوپر اگر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کی کمائی حرام ہے یا حلال ہے، تو ٹی وی چینلز بھی تو ایڈز کے ذریعے ہی کما رہے ہوتے ہیں. تو ٹی وی چینلز پہ کام کرنے والے جو جرنلسٹ ہیں یا ہوسٹ ہیں یا دیگر اسٹاف ہے، کیا ان کی کمائی بھی پھر حرام ہو گئی؟ کیونکہ ٹی وی چینل میں بھی جو ایڈز چلتے ہیں اس کے اندر بھی تو خواتین ہر قسم کا لباس پہنتی ہیں. جی بہت شکریہ.
دیکھیں ٹی وی چینلز اور یوٹیوب کی انکم ان دونوں میں کافی زیادہ فرق ہے. جہاں تک ٹی وی چینلز کی بات ہے تو اس کے اگر ایڈس وغیرہ میں مسائل ہوں گے تو کمائی اس کی بھی ناجائز ہوگی. لیکن دونوں میں ایڈس میں مزید پھر آگے تفصیل آتی ہے کہ ایڈس کس چیز کے ہیں، اور جو خواتین وغیرہ یا میوزک وغیرہ اس میں آ رہے ہیں کیا وہ ایڈ کی بیسک جو ہے نا وہ تھنگ ہے، یعنی جس کی ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے وہ ہے، یا وہ کوئی اضافی چیز ہے. تو دونوں میں جو ہے نا ذرا اس حوالے سے ایڈس میں فرق کیا جائے گا. جی، تو اس میں براڈر کیٹیگریز تو جیسے عبد المتین صاحب نے بتایا ہے کہ اس میں جو براڈر کیٹیگریز ہیں یا جو حرام پروڈکٹس ہیں آپ ان کے حوالے سے تو فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں انہیں. جی میں ذرا سا تھوڑا سی اس میں ڈیٹیل میں تو اگر جاؤں گا. حلال پروڈکٹس کے دیکھیں اوپر حلال پروڈکٹس کو پروموٹ ایسے کیا جائے کہ اس کے اندر خواتین آ جائیں، اور خواتین آبویسلی مختلف لباس پہن کے آتی ہیں، اسلامک اسکالرس کے نزدیک وہ نازیبا بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا اس صورت میں یعنی حلال پروڈکٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیا اس صورت میں بھی حرام کمائی کہلائے گی؟ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتا ہوں اس میں تاکہ یہ مکمل طور پہ سمجھ میں آ سکے. دیکھیں 3 پوائنٹس ہم کر سکتے ہیں اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے عبد المتین صاحب نے کہا کہ اس کے اندر علماء کے آراء میں وہ ہے اختلاف ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. یعنی اگر ایک بندہ یہ کہے کہ بھئی میں اپنے چینل پہ فلاں چیز نہیں چلانا چاہتا، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ہے نا پورا رائٹ ہے، ہم اس سے جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے. لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ اگر ایک بندے کو ایک چیز مناسب نہیں لگ رہی تو ہم اس کو جائز یا ناجائز نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے اس کو اصول کے مطابق ہونا چاہیے. تیسری چیز جو ایڈس کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، جو ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں جو ہے نا گزشتہ سال بھی اور اس سے پہلے بھی تحقیق ہوئی، میں نے خود ہی کی تھی، اور اس میں جو ہے نا حضرات جو مفتیان کرام ہیں ان کے جو ہے نا اس کے اوپر سائنس بھی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ یوٹیوب کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ یوٹیوب آپ کو اپنی جگہ دیتا ہے کہ اس کے اوپر آپ چینل بنائیں. اس کو اگر ہم فزیکل اس کی ایگزامپل لیں تو ایک بندے کی ایک زمین ہے، اور وہ زمین پہ سب لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا اپنا کیبن فری آف کاسٹ جو ہے نا اس کے اوپر لگا سکتے ہیں، اور جو بھی آپ اس میں کرنا چاہیں، آپ اس میں لوگوں کو کچھ دکھانا چاہیں، آپ کچھ بیچنا چاہیں، تو وہ کام جو ہے نا آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. تو لوگ آتے ہیں، آ کے اس کے اوپر یوٹیوب پہ جو ہے نا اپنے چینلز وغیرہ بناتے ہیں. اب اس کے بعد وہ شخص لوگوں کو یہ آپشن دیتا ہے کہ میں آپ کو، اگر آپ میرے پاس آتے ہیں صحیح ہے، اور میرا اور آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے، تو آپ کی ایک دیوار کے اوپر میں اشتہار لگاؤں گا. جی تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، جا کے جو ہے نا اس کو بولتے ہیں ہاں بھئی یہ اشتہار وغیرہ لگانا ہے. اب یوٹیوب یہاں پہ گوگل ایڈسنس کے انڈر میں جو ہے نا کام کر رہا ہوتا ہے، تو گوگل ایڈسنس جو ہے نا یہاں پہ آپشن دیتا ہے کیٹیگریز فلٹر کرنے کا. جیسے عبد المتین صاحب نے جو ہے نا کہا، تو کیٹیگریز واقعی فلٹر کی جا سکتی ہیں. اب یہاں پہ جو اصل چیز ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اشتہار جس چیز کا لگایا جا رہا ہے تو اسی کے مقابلے میں اس کی اجرت دی جا رہی ہے، اس کا کرایہ اسی کے مقابلے میں دیا جا رہا ہے. جی مثال کے طور پر اگر واشنگ مشین کا اشتہار ہے تو اس کا جو کرایہ ہے وہ اسی کے مقابلے میں دیا جا رہا ہے. تو اگر اشتہار جائز چیز کا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو اجرت دی جائے گی وہ بھی جائز ہوگی. تو اگر کیٹیگریز فلٹر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چیز بنیادی طور پہ جائز ہوتی ہے تو اس کی اجرت وہ جائز رہے گی. جہاں تک بات یہ ہے کہ ساتھ میں اس میں جو ہے نا لیڈیز بھی آتی ہیں، اور لیڈیز تو خیر میں ولگر ڈریس کی بات نہیں کروں گا. اگر انہوں نے چہرہ کھولا ہوا ہے، بال کھولے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شرعاً وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس کی اجرت نہیں ہوتی. اس کی ایک اور مثال میں دوں، جیسے آپ لکی ون مال میں کراچی میں جائیں تو وہاں پہ مختلف آپ کو شاپس نظر آئیں گی، اور وہ شاپس کئی جو ہے نا وہ رینٹ پر ہیں. اب جیسے آپ بنینزا سترنگی کی شاپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ میوزک بھی چل رہا ہوگا، اور وہاں پہ جو ہے نا آپ کو سرو کرنے کے لیے لیڈیز بھی وہاں پہ موجود ہوں گی. لیکن اس سے جو ان کا کرایہ ہے وہ ناجائز نہیں ہو جاتا، کیونکہ کرایہ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ جو کپڑے بیچ رہے ہیں اس کام کے لیے.
تو اس پہ باقاعدہ حضرات فقہائے کرام کی عبارات ہیں. اس زمانے میں ذمہ ہوا کرتے تھے تو ایک عبارت ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گھر جو ہے نا کسی ذمہ کو دیا کہ ہاں بھائی تم اس میں رہ لو اور اس کا کرایہ دینا، اور وہ وہاں جا کے شراب پیتا ہے، وہ جو ہے نا خنزیر کھاتا ہے، وہ اپنے جو بھی ان کے معبود ہیں ان کی جو ہے نا وہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے باوجود جو کرایہ ہوگا وہ جائز ہوگا. تو اب یہ سارے کو اگر میں مطلب اس کی ایک سمری کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر کیٹیگریز فلٹر کر دی جائیں یوٹیوب پر تو اس صورت میں جو انکم آتی ہے وہ انکم جائز ہوتی ہے، اگرچہ جو ہے نا اس کے اندر خواتین آ رہی ہوں یا اس میں میوزک وغیرہ آ رہا ہو، کیونکہ وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. انکم جو آ رہی ہے وہ اس اشتہار کی آ رہی ہے جس چیز کا اشتہار دیا جا رہا ہے. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب کے الگوریتھم سے جو ہے نا اشتہار کچھ چک جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ فائنینس کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، فلٹر کر دیتے ہیں کیٹیگری کو، اور ایک بندہ آتا ہے اور وہ جو ہے نا جو اشتہار دے رہا ہے، جو وہ دے رہا ہوتا ہے اشتہار ڈی فائی کا، ڈیسنٹرلائز فائنینس کا، تو این ممکن ہے کہ یوٹیوب کے الگوریتھم سے نکل جائے. تو اس کے لیے ایک ایڈ ریویو سینٹر ہوتا ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے اشتہار چلے ہیں، کون کون سے جو ہے نا اشتہار مزید چل سکتے ہیں، وہاں سے آپ بند کر سکتے ہیں اشتہارات کو. اور اس کے مطابق اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی غلط چیز کا اشتہار چلا ہے تو اتنی انکم جو ہے نا آپ اپنی صدقہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبد المتین صاحب. میں آپ کے میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ یوٹیوب پر آپ کیٹیگرائز تو کر دیتے ہیں، یعنی براڈ ٹرمز کو تو آپ نے کیٹیگرائز کر دیا، ان کو فلٹر آؤٹ کر دیا، مگر اس کے باوجود کچھ کیٹیگریز ایسی آ جاتی ہیں اسی کے ذیل میں، جیسے ریئل اسٹیٹ کے کچھ ایسے ایڈز آتے ہیں کہ جس کے اندر جو مذہب کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ بہت نازیبا، یعنی اس کے اندر خواتین کا جس طریقے کا لباس ہوتا ہے، جس طریقے کی کنڈکٹ ہوتی ہے، یا فار ایگزامپل جائز پروڈکٹس کے اندر بھی بہت ناجائز طریقے سے اس کا کانٹینٹ پیش کیا جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا فلٹر آؤٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اتنا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے ہاتھ میں اتنا کنٹرول ہے کہ ہم کسی بھی کیٹیگری یا اس کی آگے سب کیٹیگری کو انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کنٹرول کہ آپ اس میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے اس کو میرے علم کے مطابق اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. صرف آپ کیٹیگری کو کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی اسلامک چینل ہیں جن سے میرا رابطہ ہے وہ ہر مہینے اس چیز کا خصوصی طور پہ اہتمام کرتے ہیں، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ ہمارے چینل پر کون سا ایڈ چلا، اور اس میں اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہے تو وہ اس کیٹیگری کو مزید سب کیٹیگری کو بھی آف کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ان چیزوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ مکمل اس کے اندر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا، میں یہ یہاں پہ بات پہلے بھی میں نے کی تھی، میں دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ زیادہ پرابلم آتی ہے پاکستان سے باہر ویسٹرن ممالک میں. یہ جو آپ نے ابھی مثال دی کہ کوئی اس طرح کی پراپرٹی کی یا کوئی اور چیز ہے، یہ زیادہ پرابلم آتی ہے ان ممالک میں جہاں پہ اس طرح کے کوئی آسٹریلیا سے اگر ہمارا چینل دیکھ رہا ہے اور اس کو وہاں کے مطابق آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ایجوکیشن کی کیٹیگری کا ایڈ بھی نامناسب ہی اس کے سامنے چلا جائے، کیونکہ وہ آسٹریلیا کا ایڈ وہاں پہ شو ہو رہا ہوگا. تو یہ والے مسائل زیادہ وہاں پر ہیں. اگر ہم پاکستان کے یا اردو سپیکنگ چینلز کی بات کریں تو ان کی 90% جو آڈینس ہوتی ہے وہ یا تو انڈو پاک سے ہوتی ہے یا مڈل ایسٹ سے ہوتی ہے. اور ہم ہر روز تقریباً اپنی ویڈیوز کے ایڈ کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غیر اخلاقی یا اس طرح کی چیز نہ آئے، اور جی ہمارے ویورز بھی اس طرح کی چیزیں ہم تک پہنچا دیتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر انصاف کے تحت، تقاضے کے تحت بات کی جائے تو کنٹرول اتنا ہی ہے کہ کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز، ٹھیک ہے. اس سے آگے بڑھ کے نہ آپ کسی سے وومن کو نکال سکتے ہیں، نہ کسی سے آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اس طرح کا لباس ہو تو وہ نہ آئے، یہ ممکن نہیں. عبد المتین صاحب، میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ بہت مشہور اور معروف مبلغ ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے، وہ جی بھی مونیٹائز ہوا ہے، تو کیا اس کے اندر بھی وہ اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے اندر خواتین کے ایڈز بھی آتے ہیں. دیکھیں کنٹرول، اگین میں وہی بات کروں گا کہ کنٹرول چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا ہم ہوں یا کوئی اور ہو، کنٹرول اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کیٹیگریز آف کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کنٹرول کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کریں کرپٹو کرنسی اور یوٹیوب ایڈز کی کمائی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اویس پراچا صاحب. مفتی صاحب،
کرپٹو کرنسی، بلاک چین، اس حوالے سے بڑی کشمکش ہے، بہت کمپلیکسٹیز ہے کہ کیا یہ حلال ہے، حرام ہے، ہاؤ ڈز اٹ ورک. اس حوالے سے میں آپ کا اوپینین جاننا چاہتا ہوں. کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ صرف ہماری فیلڈ میں نہیں ہیں، بلکہ وہ یوں کہہ لیں کہ جو لیگل ان کی ہیں لاء کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا اس حوالے سے مسائل موجود ہیں. جہاں تک بات ہے شریعہ اسکالرس کی، تو اس وقت دنیا میں جو زیادہ تر ایک جو بڑا موقف ہے وہ اس کے ناجائز ہونے کا ہے، مختلف بنیادوں پر. تو اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا. جی. اور ایک تعداد یہ بھی ہے ایسے حضرات کی بھی ہے. میں ابھی میرا ایم فل کا تھیسس تھا اسی کے اوپر کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے، تو ابھی پروسیس میں ہے وہ. تو اس میں تقریباً 16-17 حضرات بھی اور ادارے بھی ہیں. تو وہ جیسے یہ ملائیشیا کی شریعہ کونسل ہے، تو وہ تو وہاں کی باقاعدہ گورنمنٹ باڈی ہے. اور بحرین کا دارالمراجعۃ الشریعہ، تو یہ بڑے ادارے بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن مطلقاً نہیں. اس میں جتنے مطلب کوائنز اور ٹوکنز ہوتے ہیں تو ان کی بیک پر پروجیکٹس موجود ہوتے ہیں جو مختلف سروس دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر جو سروس وہ دے رہے ہیں وہ سروس اگر جائز ہے اور ٹریڈ اس کی اسپاٹ میں کی جا رہی ہے، فیوچر وغیرہ میں نہیں کی جا رہی، تو اس صورت میں جنہی حضرات اس کو جائز قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو بلاک چین ہے خاص طور پہ، اس کے اندر بھی تو کچھ آپ مختلف یعنی آپ ٹریڈ کرتے ہیں، آپ اس کے اندر اسپونٹینیس کچھ خریداری کرتے ہیں، اس کے اندر بھی تو کچھ یعنی بہت مائنر سے ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے وہ حلال یا حرام کے فتوے اس کے اندر چینج ہو جاتے ہیں. یا کرپٹو کرنسی بتاتے خود یعنی آپ اس کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ سب حلال ہے. بلاک چین تو ایک ٹیکنالوجی ہے، اور وہ ایسے ہے جیسے ہمارا کمپیوٹر ایک ہے تو وہ ایک ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ جو ہے نا ایک ٹیکنالوجی ہے. تو بلاک چین بیسیکلی خود تو ایک ٹیکنالوجی ہے. اس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آتا. کچھ فرق اس طرح آتا ہے کہ اگر کوئی بلاک چین بنی ہی کسی خاص مقصد کے لیے، جیسے لینڈنگ بورنگ کے لیے بنی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اس کی جو سروس ہوگی، اینڈ جو سروس ہوگی وہ اسی چیز کی ہوگی، تو وہ ناجائز رہے گی. باقی جہاں تک بات ہے کرپٹو کرنسی کی، تو وہ صرف بلاک چین کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو پرائس میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے وہ ہے. اور اس کے علاوہ کئی قسم کی چیزیں. بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں بھئی اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے جو حضرات اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں. جن کی ریسرچ اس کے اوپر گہری ہے، ڈاکٹر فاروق حبیب صاحب ہیں اور ڈاکٹر فراز آدم صاحب ہیں وغیرہ، تو وہ حضرات جو ہے نا اس کو اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. بہت شکریہ. میں اب فیض اللہ خان صاحب سے، کیونکہ یہ پوری گفتگو جو آپ نے جس طرف اپنی گفتگو کے دوران اشارہ کیا تھا، ایتھکس کی بات کی تھی آپ نے، مورل ویلیوز کی بات کی تھی کہ ہم کانٹینٹ کس طریقے کا فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ عام طور پہ یوٹیوب پہ ہو یہی رہا ہے کہ جو صحافی، کچھ صحافی ایسے ہیں جو صرف اور صرف سنسنی پھیلانے کے لیے، غلط انفارمیشن پھیلانے کے لیے، صرف ویوز کے لیے، ویورشپ کے لیے، تاکہ وہ پیسے کما لیں یوٹیوب سے، اس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو وہ کیا ایتھیکل فریم ورک ہے، وہ کیا پرنسپلز ہیں کہ جو ایک صحافی کو یوٹیوب پر خاص طور پہ اپنانے چاہیے؟ دیکھیے، جو صحافی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں کام کر رہے ہیں یا وہ یوٹیوب کی طرف آئے ہیں، تو جو ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ پروفیشنل صحافی ہے وہ تو بہت کم اس طرف گیا ہے. اور اس کا اصول وہ جو بنیادی صحافتی اصول ہیں کہ آپ خبر اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کم از کم 2 ذرائع سے آپ اس کی تصدیق نہ کر چکے. اور اس کے علاوہ جب تک آپ کے پاس مصدقہ معلومات نہیں ہے، یعنی کسی بھی واقعے سے متعلق اوتھینٹیسٹی نہیں ہے، تو آپ اپنے طور پر کوئی بھی تجزیہ نہیں پیش کر سکتے، اس کے بارے میں کوئی بھی رائے نہیں بنا سکتے. کیونکہ آپ اگر کوئی غلط خبر دیتے ہیں اور آپ کے پاس ویوز بھی بہت زیادہ آتے ہیں، تو آپ سوچیں تو صحیح آپ کتنی تباہی پھیلانے جا رہے ہیں. یعنی بہت سارے واقعات ہیں، جعلی خبروں کے واقعات کا ایک تسلسل ہے ہمارے ہاں، اور اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی میں ایک الگ طرح کی جو ہے کیوس پیدا ہوتا ہے اور اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایک صحافی کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آیا وہ جو خبر دے رہا ہے وہ کتنی مستند ہے، جی. اور کتنی اگر کسی شخص سے متعلق ہے آیا اس سے رابطہ کر کے اس کی تصدیق یا تردید کی گئی ہے. تو ان ساری باتوں کا خیال رکھ کر جب آپ خبر دیں گے تو یقین جانیے کہ اس وقت بھی کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل ٹھیک خبر سننا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اوتھینٹسٹی کے ساتھ کوئی ٹھیک خبر دینا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو دیگر لوگوں کے مقابل کچھ زیادہ وقت لگے، لیکن جب ایک بار آپ کی ساکھ بن جائے تو پھر اس کے بعد آپ کا چینل بھی آپ کو ویوز دے گا، آپ کا نام بھی بنے گا اور آپ کو جانا پہچانا بھی جائے گا.
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سنسنی اور اس طرح کی چیزیں نشر کرنا جو کہ اخلاقیات سے متصادم ہیں ان سے گریز کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ عبد المتین صاحب کچھ کہہ رہے تھے۔ جی، ایک چیز وہ رہ گئی تھی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے ایک بہت فیمس اسکالر ہیں مفتی اسماعیل مینگ صاحب، جو زمبابوے سے تعلق رکھتے ہیں اور انگلش اسپیکر ہیں۔ ان کا یوٹیوب ایڈ کے حوالے سے ایک بڑا زبردست کسی نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ اس کا بہت بڑا کنٹرول جہاں پہ اس آدمی کے پاس ہے جس کا یہ چینل ہے، اتنا ہی کنٹرول اس آدمی کے پاس بھی ہے جو خود اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی صارف کے پاس بھی یہ کنٹرول موجود ہے کہ اگر کوئی اس کو اس طرح کا غیر اخلاقی یا غیر شرعی ایڈ نظر آتا ہے تو وہ اس ایڈ کو سکپ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک جملہ ان کا کافی مشہور ہوا تھا، اور میں یہ اس کو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں ہمارے پاس ان لوگوں کے پاس جن کے یہ چینلز ہیں ان کے پاس یہ کنٹرول ہے کہ وہ کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز میں جا کے اس کو کر سکتے ہیں، تو اسی طرح صارف کے پاس بھی یہ کنٹرول موجود ہے کہ وہ چاہے تو کوئی ایسی چیز آئے تو اس کو سکپ کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں، اور انہوں نے بھی اس کو حرام نہیں کہا تھا۔ بہت بہت شکریہ، میں بہت شکر گزار ہوں علماء کرام کا اور ہمارے گیسٹ کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہمارے گیسٹ کی، اور جس سے یہی بات اخذ کی جا سکتی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے یوٹیوب کی کمائی کے حوالے سے، اور جو اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کچھ کہ وہ کمائی، خاص طور پہ وہ پروڈکٹس جو اسلام میں حرام ہیں، ان کی پروموشن اور ان کے ایڈز آپ اپنے چینل کے اوپر اگر مانیٹائز کروا کے لگوائیں تو اس کی کمائی ہر حالت میں حرام ہوگی، کیونکہ وہ پروڈکٹس ہی اسلام کے اندر حرام ہیں۔ جیسے آپ سودی نظام کے حوالے سے کوئی ایسی پروڈکٹس لے کر آئیں، شراب کے حوالے سے کوئی ایسی پروڈکٹس پروموٹ کروائیں، مگر وہ پروڈکٹس جو اسلام میں جائز ہیں، آپ ان کی پروڈکٹس کی پروموٹ اگر آپ کروا رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر، اس کی کمائی آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ اگرچہ اس کے اندر کچھ پرابلمس یہ آتی ہیں کہ ان حلال پروڈکٹس کو بھی کے اندر بھی کچھ اس کانٹینٹ کے اندر کچھ حرام ایلیمنٹس پیش کیے جاتے ہیں، یعنی میوزک استعمال کیا جاتا ہے جو بعض علماء کے نزدیک وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ فیض اللہ خان صاحب نے بات کی، جو بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ہم خواتین نے کس قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، کس طریقے کا میوزک آ رہا ہے، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جو سب سے اہم بات اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے کا کانٹینٹ پیش کر کے یوٹیوب سے کمانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے کانٹینٹ کے اندر ہی جعلی خبریں ہیں، اگر آپ کانٹینٹ سے وہ صرف ویورشپ کے لیے بنا رہے ہیں اور ایسے سنسنی خیز اس کا تھمبنیل بنا رہے ہیں اور ایسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں کہ بس کلک بیٹ اس کے اندر کلک آ جائے، آپ کو ویورشپ مل جائے تاکہ آپ پیسے کما لیں، اور بھلے معاشرہ اس کے اندر تباہ ہو جائے، بھلے مس انفارمیشن پھیل جائے، تو یہ تو سب سے زیادہ آپ کے کانٹینٹ آپ کی پوری کمائی کو حرام ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہر شخص ایتھیکل فریم ورک میں رہتے ہوئے اور ایسی اخلاقی اپروچ اپنائیں تاکہ معاشرے کے لیے خاص طور پہ یعنی ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ کانٹینٹ ہو، نہ کہ فساد پھیلانے کے لیے۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت۔